बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। अहसिबन नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून वलक़द फ़तन्ना अल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्ना अल्लाहु अल्लज़ीन सदक़ू वलयअलमन्ना अल-काज़िबीन। अल्हम्दुलिल्लाह, माह सियाम का आज 22वां रोज़ा था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस माह रमज़ान की साअतों में मग़फ़िरत हासिल कर लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, जो इस माह रमज़ान का असल मकसूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने तमाम आमाल की इस्लाह करने की और उसका मुराक़बा करने की अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे और सिरात मुस्तक़ीम के अल्लाह ताला हमें हिदायत नसीब फ़रमा दे। आज इंशाअल्लाह कुरान करीम की ये सूरतें, सूरतुल अन्कबूत, सूरह रूम और सूरह लुक़मान में जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिदायत की और हिकमत की बातें बयान फरमाई हैं, इंशाअल्लाह इनका खुलासा आप हज़रात की खिदमत में पेश किया जा रहा है। सूरतुल अन्कबूत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बिल्कुल इब्तिदा में तमाम मोमिनीन को इस बात की तलक़ीन और इस बात की तसल्ली बयान फरमाई है कि सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अगर वो लोग जो इस्लाम कबूल कर चुके हैं, दीन इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं, अगर उनको इस बात का ख्याल दिल में बैठ गया है कि ईमान लाने के बाद उनके ऊपर किसी किस्म का इम्तिहान या कोई आजमाइश नहीं आएगी, तो उनको अपनी ये गलत फहमी दूर कर लेनी चाहिए और उनको ये बात जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तरीक़ा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोमिनीन को आज़माते भी हैं और उनका इम्तिहान भी लेते हैं, और उस इम्तिहान में जो लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बातों को मान लेते हैं, तस्लीम कर लेते हैं, ताआत के ऊपर इस्तिक़ामत के साथ कायम रहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको अजर अता फरमाते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात भी बयान फरमाई कि हमने इनसे पहले वाले लोगों को भी, जो लोग इनसे पहले गुजर चुके हैं, उनका भी हमने इम्तिहान लिया है। चुनाचे अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम साबिक़ीन जो गुजर चुके हैं, उनकी उम्मतों में भी वो लोग जो ईमान पर रहे हैं, उनका इम्तिहान भी हुआ है, उनके ऊपर भी तकलीफ़ें आई हैं, उनके ऊपर भी इम्तिहानात आए हैं। चुनाचे अल्लाह ताला ने कुरान करीम की इन आयात में जो मैंने आप हज़रात के सामने तिलावत की है, उसमें ये बात बयान फरमाई, क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि उन्हें यूं ही छोड़ दिया जाएगा कि बस वो ये कह दें कि हम ईमान ले आए और उनको आजमाया ना जाए? हालांकि हमने उन सब की आजमाइश की है जो इनसे पहले गुजर चुके हैं। लिहाजा अल्लाह ज़रूर मालूम करके रहेगा कि कौन लोग हैं जिन्होंने सच्चाई से काम लिया है, और ये भी अल्लाह ताला मालूम करके रहेंगे कि कौन लोग हैं जो झूठे हैं। जिन लोगों ने बुरे बुरे काम किए हैं, क्या वो ये समझते हैं कि वो हमसे बाजी ले जाएंगे? बहुत बुरा अंदाजा है जो वो लोग जो वो लगा रहे हैं। जो शख्स अल्लाह ताला से मिलने की उम्मीद रखता है, उसे यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह ताला की मुकर्रर की हुई मियाद ज़रूर आकर रहेगी और अल्लाह ताला हर बात सुनते हैं और हर चीज़ जानते हैं। तो कुरान करीम की इन आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो सबसे पहली बात जो इस सूरत में, सूरतुल अन्कबूत में बयान फरमाई है, वो ये है कि अहले ईमान के ऊपर आजमाइश का आना तय है, अहले ईमान का इम्तिहान का आना तय है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको आजमाएंगे, इम्तिहान आएगा और इस इम्तिहान में उनको इस्तिकामत दिखानी है। वो लोग जो इस इम्तिहान की उम्मीद ही नहीं रखते, या वो ये ख्याल रखते हैं कि हमारे ऊपर इम्तिहान ही नहीं आएगा, वो लोग भी गलत फहमी में मुब्तला है। और वो लोग जो इस इम्तिहान का इनकार करते हैं और या इस इम्तिहान के अंदर, इम्तिहान के आने के ऊपर नाकामी का रास्ता इख्तियार करते हैं या उस इम्तिहान के में इस्तिकामत नहीं दिखा पाते, वो लोग भी गलती पर हैं। तो हम सबको ज़हनी तौर पर इस बात का के लिए तैयार रहना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो भी इम्तिहान, आजमाइशें, सबसे पहली बात तो ये कि आजमाइशें अल्लाह ताला से मांगनी नहीं चाहिए।
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلی اللہ العافیہ، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو اور اس بات کی دعا مانگو اے اللہ ہمیں عافیت عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ سے آزمائش اور امتحان نہیں مانگو کہ جس میں صبر کرنا پڑے۔ البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات کے اوپر اس بات کی بھی تلقین فرمائی، قرآن کریم بھی ان آیات میں تلقین فرما رہا ہے کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو بھی آپ کے اوپر امتحان یا تکلیف آ جائے اس کے اوپر صبر سے کام لے۔ تو لہٰذا انسان کو اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی عبادات کی توفیق ملتے ہوئے، طاعات کے اوپر قائم رہتے ہوئے، اگر کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی امتحان آ جائے تو انسان نے اس موقع کے اوپر صبر سے کام لینا ہے، اس امتحان میں وہ کام کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ان آیات میں اس بات کا بار بار اعادہ بھی فرمایا ہے، استحضار بھی رکھنے کی توفیق عطا تلقین فرمائی ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی مال کی کمی سے، کبھی جان کی کمی سے، جسمانی تکلیف سے، کبھی صحت کم کر کے، کبھی کسی چیز سے، کبھی خوف میں مبتلا کر کے، کبھی بھوک میں مبتلا کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم دیکھیں گے کہ تم کیا کرتے ہو، کیا تم صبر سے کام لیتے ہو یا نہیں لیتے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت عطا فرما دے، اور ایمان کے اوپر آنے والے جو بھی امتحانات ہیں اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں ایمان کے اوپر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں بہت پیاری دعا تلقین فرمائی ہے، اور اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا۔ لمبی دعا ہے، اس کا یہ حصہ جو کہ اس قرآن کریم کی اس آیت کی تشریح سے متعلق ہے، کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ، اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، کہ اے اللہ ہمارے لیے امتحان اور آزمائش کوئی ہمارے دین کے اوپر نہ آئے۔ خدا نہ خواستہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو بھی امتحانی، جو بھی آزمائش آئے، تو اس آزمائش کے اندر مالی اعتبار سے بھی آزمائش اور امتحان آ سکتا ہے، جسمانی طور پر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے امتحان اور آزمائش آ سکتی ہے، اور کبھی کبھار اللہ رب العزت کی طرف سے سخت امتحان ایسا بھی آ سکتا ہے کہ جس میں اس انسان کا جو ایمان ہے اس کا جائزہ لیا جا رہا ہو کہ کیا انسان ایمان کے اوپر قائم رہتا ہے یا نہیں رہتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں دعا فرمائی ہے، اے اللہ، اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اے اللہ اگر آپ نے ہمارے لیے کسی امتحان کا ارادہ فرما لیا ہے اور کسی آزمائش میں مبتلا کرنے کا ارادہ فرما لیا ہے، تو اے اللہ وہ آزمائش ہمارے دین پر نہ آئے۔ جو بھی آپ ہم سے امتحان لیں، جو بھی ہمارے مقدر میں امتحان طے ہے، اے اللہ وہ امتحان ہمارے لیے آ جائے، ہمیں عافیت عطا فرما دیں اول اس امتحان سے۔ لیکن اگر کوئی امتحان ہماری قسمت میں لکھا ہی ہے، اے اللہ ہمارے ایمان اس امتحان میں ضائع نہ ہو جائے، ہم ایمان کے معاملے میں سرخرو رہیں، ہمارا ایمان سلامت رہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، اور قرآن کریم کی ان آیات کے اندر مومنین کو تلقین فرمائی جا رہی ہے کہ امتحان ہوں گے، اللہ تعالیٰ آزمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس بات کا جائزہ لے کر رہیں گے کہ تم میں سے کون لوگ سچائی کے اوپر قائم رہتے ہیں، اور ان امتحانات کے آنے کے اوپر صدق و اخلاص کے ساتھ، صبر کے ساتھ اور شکر کے ساتھ کون لوگ زندگی گزارتے ہیں۔ قرآن کریم کی انہی آیات میں اللہ رب العزت نے اس بات کی بھی تسلی بیان فرما دی کہ بھائی اگر امتحان آئے گا تو امتحان آنے کے بعد جس شخص کے اوپر امتحان آیا اس کو مجاہدہ کرنا پڑے گا۔ مثلا ایک شخص ہے، اس کے اوپر اس کا مالی نقصان ہو گیا، اب اس کے اوپر مجاہدہ آ رہا ہے، وہ فقر و فاقے میں مبتلا ہے، تکلیف میں مبتلا ہے، تو اس شخص نے صبر سے کام لیا، تو اس شخص کو حوصلہ دینے کے لیے، تسلی کے لیے اللہ رب العزت فرما رہے کہ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اگر کوئی شخص اس دنیا میں ان امتحانات کے آنے کے موقع کے اوپر صبر سے کام لیتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو وہ محنت اپنے لیے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر کسی قسم کا کوئی احسان نہیں کرتا، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کو اس امتحان میں مبتلا فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی تقسیم سے وہ امتحان آیا، اور اس امتحان میں اس نے جب محنت کی تو وہ محنت اس نے اپنے فائدے کے لیے کی۔ اور قرآن کریم کی اسی صورت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ محنت کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، سیدھے راستے کے لیے کوشش کرتے ہیں، صبر کے لیے کوشش کرتے ہیں، شکر کے لیے کوشش کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی اطاعت طاعت کے اوپر قائم رہنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ان کو اپنے راستے کی ضرور ہدایت عطا فرما دیں گے۔ تو کوشش کے اوپر اللہ رب العزت ضرور اجر عطا فرماتے ہیں، کوشش کے اوپر اللہ تعالیٰ ضرور انسان کی رہنمائی فرماتے ہیں،
ہدایت عطا فرما دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت کے یہاں کوئی کوشش رائگاں نہیں جاتی، اللہ تعالیٰ کوشش کو اور محنت کو ضائع نہیں فرماتے، اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں محنت کا بہت اجر ہے، محنت کا بہت صلہ ہے، اللہ تعالیٰ نیکی کے اوپر قائم رہنے والے لوگوں اور طاعات کے اوپر استقامت کے ساتھ قائم رہنے والے لوگوں کی خوب اللہ تعالیٰ قدر فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ان تمام چیزوں کی بہت قدر ہے، اجر ہے۔ اس دنیا کے اندر اگر کسی شخص کو اس کا اجر و ثواب نظر نہیں آ رہا تو قیامت کے دن اس کو ان تمام چیزوں کا اجر و ثواب بے تحاشا انعامات کی صورت میں ملے گا، جو اس نے اس دنیا کے اندر صبر، مجاہدہ اور محنت کی وجہ سے جو تکالیف، جو بھی مشقتیں، جو بھی آزمائشیں اس نے برداشت کی ہیں، ان تمام کا اجر اللہ رب العزت جنت میں عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو قرآن کریم کی ان آیات کے اندر جو پہلی بات بیان فرمائی گئی کہ امتحان کا آنا طے ہے، امتحان آئے گا، اور اس امتحان کے اندر پچھلے امتوں کے لوگ بھی آزمائے گئے تھے، آپ اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بھی آزمائش ہوگی، اور اس آزمائش میں جو لوگ سچے پائے جائیں گے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوگا۔ دوسری بات اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیت میں یہ بھی بیان فرما دی کہ جو لوگ محنت اور کوشش کرتے ہیں وہ اپنے لیے کرتے ہیں، اور محنت اور کوشش کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ضرور رہنمائی عطا فرماتے ہیں، اور انسان کو خدا نہ خواستہ ذہن میں یہ وسوسہ نہیں آنا چاہیے کہ میں نے اللہ رب العزت کے لیے محنت کی ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ تمام جہاں کے لوگوں سے بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو تمہاری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کے محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہمارے سجدوں کی، رکوع کی، عبادات کی، صدقات کی، خیرات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تمام جہانوں کے مالک ہیں، وہ تمام لوگوں کو کھلا سکتے ہیں، پلا سکتے ہیں، تمام لوگوں کی کفالت کر سکتے ہیں، تمام لوگوں کے رب ہیں، پروردگار ہیں، وہ سب کو پال سکتے ہیں۔ ان تمام مخلوقات کو پالنے میں اللہ تعالیٰ کسی اس دنیا میں انسان کے صدقے کے محتاج نہیں ہے، اگر کوشش صدقہ کرتا ہے تو یہ اس کے لیے سعادت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے صدقے کو قبول فرمائے، اس کو وہ مواقع عطا فرمائے کہ جس میں اس نے اللہ رب العزت کی مخلوق کے لیے اپنے مال میں سے صدقہ کیا، اور صدقہ کرنے کے بعد اس نے اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنا اجر و ثواب رکھا، تو لہٰذا اب اجر و ثواب کے لیے کوشش کی۔ تو یہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیات میں جو کوشش کا وعدہ فرمایا، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادات و طاعات کے لیے کوششیں کرنے والا بنا دے، اور ان کوششوں پر جو اللہ تعالیٰ نے اجر کا وعدہ فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور ہدایت عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما دے، آمین آمین یا رب العالمین۔ قرآن کریم کی اس سورت کے اندر، سورت کا نام عنکبوت ہے، عنکبوت کا مطلب ہے مکڑی کا جالا۔ اللہ رب العزت نے ان مشرکین مکہ، جھوٹے معبودوں کو کے بارے میں یہ مثال دی، اور یہ فرمایا کہ جس طریقے سے مکڑی کا جالا انتہائی کمزور ہوتا ہے، اسی طریقے سے ان تمام لوگوں کی جو سازشیں ہیں، ان تمام لوگوں نے یہ جو جھوٹے معبود ہیں، ان کی مثال بھی ایسی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے رکھوالے بنا لیے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی سی ہے، جیسے جس نے کوئی گھر بنا لیا ہو، اور کھلی بات یہ ہے کہ تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے، کہ کاش یہ لوگ جانتے جس طریقے سے مکڑی کا جالا اور مکڑی کا گھر انتہائی کمزور اور غیر مستقل ہوتا ہے، ہوا کے جھونکے سے بھی ضائع ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے جن جھوٹے خداؤں کے اوپر انہوں نے بھروسہ کیا ہوا ہے وہ اس سے بھی زیادہ کمزور ہیں، وہ ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اس دنیا کے اندر کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، نہ ہی آخرت میں ان کو کوئی فائدہ پہنچائیں گے۔ قرآن کریم کی ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ایک اور اہم مضمون بیان فرمایا ہے، اور وہ مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت، اللہ تعالیٰ کا طریقہ، اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے لوگوں کو، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز ان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ کتاب اللہ کی جو آپ کے پاس وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے اس کی آپ تلاوت کریں، نماز قائم کریں، اس لیے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ یہ نماز کی خاصیت ہے۔ بعض عبادات ایسی ہیں ان کی خاصیت ہوتی ہے، جیسے حج ہے، حج کی کچھ خصوصیات ہیں جو انسان کو طبی طور پر محسوس ہوتی ہیں، اسی طریقے سے دیگر صدقات ہیں، ان کی خصوصیات ہیں، وہ انسان کو دلی طور پر، روحانی طور پر محسوس ہوتی ہیں، اسی طریقے سے نماز کی خصوصیت ہے کہ وہ نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص خدا نہ خواستہ نماز بھی پڑھتا ہے اور بے حیائی کے کاموں میں مشغول رہتا ہے، اور اس نماز کے پڑھنے کی وجہ سے اس کے ان برے اعمال میں کوئی رکاوٹ نہیں آ رہی،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز کو مکمل آداب اور رعایت کے ساتھ مکمل طور پر ادا نہیں کر رہا، اس لیے کہ وہ شخص جو نماز کو اس کی تمام آداب، اس کی تمام رعایتوں کے ساتھ ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت کی توفیق سے اس نماز کے اثرات میں سے یہ لازمی طور پر یہ اثر ہوتا ہے کہ یہ اس شخص کو نماز بے حیائی سے روکتی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ جب کوئی انسان نماز کے آداب کو ذہن میں رکھتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمام اس دنیا کے اندر مجھے پیدا فرمایا ہے، اور اپنے احکامات کی تلقین کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھنے والے ہیں، میری باتوں کو سننے والے ہیں، میرے دل کے خیالات سے واقف ہیں، جو چیزیں میں سینے میں چھپاتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو بھی واقف ہیں، جو میرے دل کے اندر چھپی ہوئی خیانت ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہیں۔ یہ تمام چیزیں جب انسان اپنی نماز کے استحضار کے ساتھ، ان تمام چیزوں کے استحضار کے ساتھ اپنی نماز ادا کرتا ہے، اور اسی طریقے سے اپنی نماز کے اندر تلاوت کرتے وقت اپنا دھیان تلاوت کی طرف رکھتا ہے، اس کے مفہوم کی طرف رکھتا ہے، اور نماز میں آنے والے تمام خیالات کو اور دھیان کو ہٹا کر نماز کی طرف اپنا دھیان رکھتا ہے، تو یہ نماز انسان کو عبادات اور طاعات کے اوپر موٹیویٹ، ترغیب دیتی ہے، اور اس ترغیب کی وجہ سے انسان عبادت کے راستے کے اوپر چلنا شروع کر دیتا ہے اور برائی کے راستے سے بچنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ نماز کا خاصہ ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی شخص وضو نہیں کرتا، وضو صحیح نہیں کرتا اور دھیان سے وضو نہیں کرتا، جو شخص جلدی جلدی نماز ادا کرتا ہے، آخری وقت میں نماز ادا کرتا ہے، نماز کے اندر اپنی زبان کو ایسے مشینی انداز میں جلدی جلدی اپنی کلمات و تسبیحات کو ادا کرتا ہے کہ جس سے اس کا دل کہیں اور ہوتا ہے اور زبان سے نکلنے والے الفاظ کہیں اور ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں چونکہ اس نے ان آداب اور رعایتوں کو ملحوظ نہیں رکھا، تو اس وجہ سے اس کی نماز کے جو اثرات ہیں، خصوصیات ہیں، وہ ان خصوصیات سے محروم رہتا ہے۔ تو لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی خصوصیات بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے وہ ہیں جو اپنی نمازوں کو قائم کرتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں، ان کی رعایت رکھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صفت ہے، اور جب نماز کی رعایت رکھی جائے، حفاظت کی جائے، وقت پر اس کو ادا کیا جائے، تمام اس کے شرائط اور تمام آداب، تمام واجبات، تمام فرائض کو ملحوظ رکھا جائے، اور خشوع اور خضوع کے ساتھ، جھکے ہوئے دل کے ساتھ، سکون اور اطمینان کے ساتھ، اور اطمینان کے ساتھ، تعدیل ارکان کے ساتھ، ہر رکن کو اطمینان کے ساتھ ادا کرتے ہوئے دل و دماغ کو نماز کی طرف متوجہ کر کے نماز ادا کی جائے، تو اللہ رب العزت اس کا لازمی ثمرہ اور اجر یہ عطا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس نماز کی برکت سے انسان کے لیے برائیوں سے بچنا اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتے ہیں۔ قرآن کریم کی انہی آیات میں اللہ رب العزت نے اس بات کی بھی تلقین فرمائی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیات نازل فرمائی ہیں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے برحق ہے، اور اس قرآن کریم کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، اور امی ہونے کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اتنے فصیح اور بلیغ کلام کا جاری ہونا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے معجزہ ہے۔ تو لہٰذا وہ مشرکین مکہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مجادلہ کر رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں اور مختلف چیزوں میں بحث کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی بحث سے باز آ جائیں، اللہ رب العزت کے کلام برحق کو پہچانیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو تسلیم کریں۔ تو یہ آیات، قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے یہ نصائح بیان فرمائی ہیں۔ ایک اور بات قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی جو کہ کئی مقامات کے اوپر ہے، وہ یہ ہے کہ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ کھیل کود کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یعنی جس طریقے سے کھیل کود میں انسان کچھ دیر کے لیے لطف حاصل کرتا ہے، لیکن زیادہ دیر تک اگر کھیل کود میں انسان مشغول رہے تو طبعی طور پر انسان اس کھیل کود سے اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کی لذتیں بھی انتہائی ناپائیدار ہیں۔ انسان کو اطمینان صرف اللہ کے ذکر میں ملتا ہے، چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مطمئن ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ تو اطمینان، سکون اور راحت یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ راحت، اطمینان، سکون یہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہے۔ اس دنیا کی زندگی سے جو عارضی طور پر انسان کو راحت، سکون حاصل ہوتا ہے، وہ ایسا ہی ہے جیسے کھیل کود سے حاصل ہونے والی خوشی، کہ انسان کھیل کود میں جب جیتتا ہے یا اس میں مشغول ہوتا ہے، لطف آتا ہے، تو وہ آنے والا، حاصل ہونے والا لطف بالکل تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے ہی انسان کو تھکاوٹ طاری ہوتی ہے وہ لطف غائب ہو جاتا ہے۔
جیسے کوئی عارض پیش آتا ہے تو وہ لطف غائب ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے اس دنیا کی چیزوں سے راحت حاصل کرنا ایسا ہی بے فائدہ ہے جیسے کھیل کود سے فائدہ حاصل کرنا، جیسے کھیل کود میں دل لگانا، جیسے کھیل کود میں اپنی پوری قوت صرف کر دینا، جس طریقے سے اس کے اندر انسان ذہنی طور پر، فطری طور پر، عقل سلیم کے مطابق، طبیعت سلیمہ کے مطابق انسان کو یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ میں نے ان تمام چیزوں میں زیادہ دل نہیں لگانا، بلکہ تھوڑی دیر کے لیے لطف حاصل کرنا ہے، اس کے بعد میں نے دفتر کے کام کرنے ہیں، اس کے بعد میں نے تعلیم حاصل کرنی ہے، اس کے بعد میں نے ان تمام ذمہ داریوں میں مشغول ہونا ہے۔ بالکل یہی حال اس دنیاوی امور کا ہے، دنیاوی اسباب کا ہے، مادی اسباب کا ہے، کہ ان مادی اسباب، گھر، دفتر، گاڑی اور ان تمام چیزیں جو انسان رزق حلال کے لیے کوشش کرتا ہے ان میں دل نہیں لگانا چاہیے، بلکہ ان تمام چیزوں میں مشغولیت کے لیے انسان اتنا اس حد تک اس میں مشغول رہے کہ وہ اللہ سے غافل نہ کریں، اتنی مشغولیت اختیار کرے کہ رزق حلال کا انتظام بھی ہو اور اللہ کا کوئی حکم نہ ٹوٹے۔ اور جب انسان ان تمام چیزوں کو ملحوظ رکھے گا تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اجر بھی عطا فرمائیں گے اور ان تمام چیزوں کو آخرت کے اجر کمانے کا ذریعہ بھی بنا دیں گے۔ قرآن کریم کی سورۃ العنکبوت کے بعد سورۃ الروم ہے۔ سورۃ الروم میں اللہ رب العزت نے اس کا جو آغاز ہے وہ اس وعدے سے فرمایا ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے کیا گیا تھا۔ چنانچہ قرآن کریم کی آیات کو میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرمانے کہ رومی لوگ قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد عن قریب دوبارہ غالب بھی آ جائیں گے اور چند ہی سالوں میں غالب آ جائیں گے۔ یہ سارا اختیار اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، پہلے کا بھی اور بعد میں بھی۔ اور اس دن ایمان والے، اہل ایمان، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس فتح سے خوش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے فتح عطا فرماتے ہیں، اور وہی اللہ تعالیٰ صحیح صاحب اقتدار بھی ہے، بڑا مہربان بھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ چنانچہ یہ واقعہ یہ پیش آیا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا ہوئی تو اس موقع کے اوپر دنیا کے اندر دو بڑی طاقتیں تھیں، ایک ایرانی حکومت جو مشرق کے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی اور کسرا اس کے بادشاہ کا نام تھا، یہ لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے، اور دوسری بڑی طاقت روم کی تھی جو مکہ مکرمہ کے شمال و مغرب میں پھیلی ہوئی تھی، اور اس کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا ہے، اور یہ لوگ عیسائی تھے، نصرانی تھے۔ جس زمانے میں یہ صورت اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوئی تو ان دونوں طاقتوں کے درمیان میں جنگ ہو رہی تھی اور ایران ہر لحاظ سے غالب آ گیا تھا، اور انہوں نے اہل روم کو، رومیوں کو، عیسائیوں کو شکست دے دی تھی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ وعدہ فرمایا گیا کہ یہ جو رومی ہیں، اہل روم ہیں، عیسائی ہیں، یہ ابھی تو مغلوب ہوئے ہیں لیکن اس کے بعد عنقریب یہ لوگ غالب آ جائیں گے۔ تو چنانچہ جب بھی اہل ایران جو آتش پرست لوگ تھے، جب یہ غالب آتے تھے تو مکہ مکرمہ کے جو کفار ہیں یہ اپنے آپ کو زیادہ مضبوط محسوس کرتے تھے، فخر محسوس کرتے تھے، اور جب جو نصرانی اہل نصارہ عیسائی جو کہ اہل کتاب تھے، جب وہ غالب آتے تھے تو اہل ایمان خوشی محسوس کرتے تھے، اور اس لیے خوشی محسوس کرتے تھے کہ یہ لوگ اہل کتاب ہیں، انبیاء اکرام علیہ السلام کی پیروی کرنے والے ہیں، اور جب ان کے سامنے حق بات واضح ہوگی تو انشاءاللہ یہ لوگ بھی ایمان کے اوپر آ جائیں گے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کی طرف سے وعدہ آیا اور اس وعدے کا کفار مکہ نے مذاق اڑایا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شرط لگا دی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے، اور شرط یہ لگائی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 9 سال کی شرط لگائی کہ اگر 9 سال کے اندر اہل روم غالب آ گئے تو انہوں نے 100 اونٹوں کی شرط لگا دی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ایسا ہی واقعہ پیش آیا، اور 7 سال کے اور اس کے زمانے کے قریب میں اہل روم دوبارہ غالب آ گئے۔ تو لہٰذا یہ واقعہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا۔
یہ حق برحق بھی ہوا اور واضح بھی ہوا، اور کفار مکہ نے اس کا مشاہدہ بھی کیا، اور اس کے باوجود وہ اپنی شرک کے اوپر، کفر کے اوپر ڈٹے رہے۔ تو قرآن کریم کی ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے چند باتیں بہت اہتمام کے ساتھ بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ اصول بیان فرمایا کہ اس دنیا کے اندر جو فساد، جو مشکلات، جو آزمائشیں آتی ہیں، اس کی وجہ انسان کے اپنے برے اعمال ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اس خشکی اور سمندر میں جو فساد ظاہر ہوا ہے وہ لوگوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے یہ ظاہر ہوا ہے۔ تو لہٰذا قرآن کریم کی جو دیگر مقامات کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کے حالات کو تبدیل نہیں فرماتے جب تک کہ وہ قوم خود اپنے حالات کو تبدیل نہ کر لے، تو لہٰذا ہمیں اپنے اعمال کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ کسی آنے والی مشکلات، آزمائشیں اور حالات کی تبدیلی کو محسوس کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنی اصلاح کی طرف اور اپنی غلطیوں کی طرف انسان کی نظر جانی چاہیے کہ میں اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لوں، میں اپنی برائیوں کو درست کرنے کے لیے کوشش کر لوں۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام ہے، نصیحت ہے، اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم اسی انداز میں سوچیں اور اسی انداز میں گفتگو کریں، اور آنے والے جو مصائب ہیں، تکالیف ہیں، امتحانات ہیں، معاشی مشکلات ہیں، ان تمام معاشی مشکلات کی ذمہ داری کسی دنیا میں دیگر اسباب کی طرف ڈالنے کے بجائے سب سے پہلا کرنے کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ انسان استغفار کرے اور اپنے اعمال کی اصلاح کرے، بجائے اس کے کہ انسان یہ کہے کہ فلاں شخص کی وجہ سے یہ حالات پیش آئے، فلاں شخص کی وجہ سے یہ حالات پیش آئے، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا۔ ان تمام ذمہ داریوں کو دوسروں کے اوپر ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ اصول بیان فرما دیا کہ اس دنیا کے اندر جو فساد، آزمائشیں، امتحانات، قحط، مہنگائی اور چیزوں کی کمی، اجناس کی کمی، سیلاب، یہ ساری چیزیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کا سبب انسان کے اپنے برے اعمال ہیں، لوگوں کے برے اعمال ہیں۔ یہ برے اعمال ہیں، چنانچہ یہ جو بارشوں کا آنا، فصلوں کا تباہ ہونا، اور اسی طریقے سے سیلاب کا آنا، اس سے فصلوں کا تباہ ہونا۔ اب یہ جو طرح طرح کے جو امتحانات آ رہے ہیں، ان تمام امتحانات کو دیکھ کر انسان کو متوجہ ہونا چاہیے کہ کیا ہم نے اپنی زکوٰۃ صحیح ادا کی یا نہیں کی، کیا ہم اپنا عشر صحیح ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، کیا ہم مستحقین کا اور اہل فقر و فاقہ میں جو لوگ مبتلا ہیں، جو غریب ہیں، کیا ہم ان کی کفالت اور ان کے لیے ان کی کفالت ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، سوال کرنے والوں کے سوال کو ہم پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ قرآن کریم تو کہہ رہے ہیں کہ سوال کرنے والوں کا تمہارے مال میں حق ہے، تو لہٰذا کیا ہم نے اس تمام ذمہ داریوں اور آداب کی ہم نے رعایت کی یا نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں ڈرنا چاہیے اور ان امتحانات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور اپنے اعمال کی درستگی کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کی انہی آیات میں اللہ رب العزت نے یہ بات بھی، ربا کی حرمت کو بھی بیان فرمایا، سود کی حرمت کو بھی بیان فرمایا، اور اس بات کو مفسرین اکرام رحمہ اللہ نے قرآن کریم کی اس آیت کی تشریح میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ بعض اوقات انسان تحائف کے لین دین میں، تحفے کے لین دین میں، یعنی انسان یہ کہتا ہے کہ جناب آپ کے بچے کی شادی ہوئی، میں نے 1000 روپے تحفہ دیا، اور انسان یہ امید لگا کے بیٹھ جاتا ہے کہ جب میرے بچے کی شادی ہوگی تو اس کی طرف سے 1000 روپے سے زیادہ کا تحفہ آئے گا۔ قرآن کریم کی اس آیت کی تشریح میں مفسرین اکرام رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ بھی سود کی ایک شکل ہے، یہ بھی ربا کی ایک شکل ہے کہ انسان تحفہ دینے کے بعد اس انتظار میں بیٹھ جائے کہ اس کے مقابلے میں مجھے اتنا ہی یا اس سے زیادہ کا تحفہ ملے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات کے اندر سود کی حرمت کا، سود کے حرام ہونے کا اعلان فرمایا ہے، اور قرآن کریم کے دیگر مقامات کے اوپر اس کو سخت سے سخت سزا کا، سود میں مبتلا ہونے والے لوگوں کے لیے سخت سے سخت سزا کا بھی اعلان فرمایا ہے۔ تو لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے تحائف کے لین دین میں اور اسی طریقے سے اپنے مالی معاملات میں ربا سے اور سود سے بچنے کا مکمل اہتمام کریں، اور اس بات پر غور و فکر کر کے اپنے معاملہ سوچ سمجھ کر، سمجھ بوجھ کے ساتھ انجام دیں کہ ہمارے معاملات میں سود شامل نہ ہونے پائے، ہمارے معاملات میں ربا نہ شامل ہو جائے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ بات وعدہ فرما دیا کہ جو لوگ ربا سے بچتے ہیں، نیکی کے راستے کے اوپر رہتے ہیں، صدقات کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے مال کو کئی گنا فرما دیتے ہیں، اس کے اندر برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ دیگر مقامات کے پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتے ہیں اور صدقے کو بڑھاتے ہیں۔ جو لوگ سود میں اس نیت سے سود میں مبتلا ہوتے ہیں کہ میرا مال بڑھ جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے مال پہ آزمائش آتی ہے، ان کا مال گھٹ جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کی تنبیہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈرانا ہے۔ اور وہ لوگ جو صدقات کرتے ہیں، دنیا میں دیکھنے والا شخص یہ کہتا ہے کہ اس نے صدقہ دے کے اس کا مال کم ہو گیا، دنیا میں، دنیا کی نظر سے، دنیا کے چشمے سے، دنیا کی عینت سے
دیکھنے والا شخص یہ سمجھتا ہے اس نے جب صدقہ دیا تو اس کے مال میں کمی آ گئی. اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے کہ یہ مال میں اضافہ ہے ہوا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ اس کے مال میں برکت ہوگی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے کہ یہ مال اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑھ گیا. یربی الصدقات، اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتے ہیں. ویمحق اللہ الربا، اور اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں ان تمام باتوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. سودی لین دین سے اور ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہمارے معاملات اسی طریقے سے مکمل ہوں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مکمل کرنے کی تلقین فرمائی ہے. قرآن کریم کی اس کے بعد سورۃ لقمان ہے. سورہ لقمان کے اندر اللہ رب العزت نے بے شمار نصیحتیں بیان فرمائی ہیں. ان نصیحتوں میں حضرت لقمان کی طرف سے جو کی جانے والی نصیحتیں ہیں اور انہوں نے جو اپنے بیٹوں کو نصیحت کی اس میں سے پہلی نصیحت یہ ہے کہ شرک سے اپنے آپ کو بچائیں، اور دوسری نصیحت یہ کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں. اور یہ بھی قرآن کریم نے بیان فرما دیا کہ والدین کی اطاعت اس وقت تک لازم ہے جب تک کہ والدین کی طرف سے کسی گناہ کی تلقین نہ کی جا رہی ہو. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا لازم ہے، اور یہ انسان کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ والدین کی فرما برداری کرے، ان کی اطاعت کرے، ان کے ساتھ تکریم کا، احترام کا رویہ اختیار کرے، اور اف بھی نہ کہے، جھڑکے بھی نہیں، ان کے لیے دعا کرے اور اپنے آپ کو ان کے سامنے جھکا کے رکھے. یہ تمام احکامات اللہ رب العزت نے بیان فرما دیے. لیکن ساتھ ہی یہ بیان فرما دی کہ سارے احکامات ان دونوں صورتوں سے متعلق ہے، چاہے والدین مسلمان ہوں یا والدین کافر ہوں. دونوں صورتوں میں والدین کے ساتھ یہ احکامات متعلق ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ اگر والدین کی طرف سے یہ حکم آ جائے کہ ایمان چھوڑ کے کفر پر آ جاؤ، یا گناہ کی دعوت کی طرف آ جائے، والدین کی طرف سے خدا نہ خواستہ یہ حکم آ جائے کہ کسی گناہ کو اختیار کر لو، والدین کی طرف سے خدا نہ خواستہ یہ حکم آ جائے کہ کفر کو اختیار کر لو، والدین کی طرف سے خدا نہ خواستہ یہ حکم آ جائے کہ سودی معاملے کو اختیار کر لو، خدا نہ خواستہ والدین کی طرف سے یہ حکم آ جائے کسی اور گناہ میں مبتلا ہونے کا حکم آ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فلا تطعهما، اب والدین کی اطاعت لازم نہیں ہے. گناہ کے معاملے میں گناہ کے کام کو کرنے کے لیے والدین کی اطاعت لازم نہیں ہے. صرف نیکی کے کاموں میں، مباحات میں، جائز امور میں والدین کی اطاعت لازم ہے، اور والدین کی اطاعت کرنے کا حکم ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے. اسی کے ساتھ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر والدین کی طرف سے ایسا امتحان پیش آ بھی جائے، والدین کی طرف سے معصیت کا حکم، گناہ کا حکم آ بھی جائے، تب بھی اس صورت میں بدتمیزی کرنا جائز نہیں ہے، تب بھی جھڑکنا جائز نہیں ہے. والدین گناہ کا بھی حکم کر رہے ہو تب بھی فرمایا وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا لازم ہے. تو لہٰذا والدین کا احترام اللہ تعالیٰ ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والدین کی اطاعت کرنے کی، فرما برداری کرنے کی، اور ان کی خدمت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں راضی ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رضا الرب فی رضا الوالد، اللہ تعالیٰ اسی وقت راضی ہوں گے جب والد راضی ہوں گے. خدا نہ خواستہ اگر کوئی اپنے والد کو ناراض کر کے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی نہیں ہے. اگر والد ناراض ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی راضی نہیں ہے. تو لہٰذا ہم سب کو چاہیے جن کو اللہ تعالیٰ نے والدین کی نعمت، والدین کی حیات ہے، جن کے والدین حیات ہیں، زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی خوب قدر کرنے کی اور ان کی اطاعت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے. اسی طریقے سے ان قیمتی نصیحتوں میں سے جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی تھی، ان میں سے یہ نصیحت ہے کہ تم جو بھی یا بنی انہا ان تکن مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اللہ تعالیٰ لقمان علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ بیٹا اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں یا زمین میں ہو، تب بھی اللہ تعالیٰ اسے حاضر فرما دیں گے. یقین جانو اللہ تعالیٰ بہت لطیف ہیں، باریک بین ہیں اور بہت باخبر ہیں. لہٰذا نماز قائم کرو، لوگوں کے سامنے لوگوں کو نیکی کی تلقین کرو اور لوگوں کو برائی سے روکو، اور جو بھی تکلیف آئے اس پر صبر کرو. یہ بڑی ہمت کا کام ہے. اب دیکھیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیات میں کتنی ترتیب کے ساتھ بیان فرما دیا کہ نماز قائم کرو. نماز قائم کرنے کے ساتھ فرمایا کہ نیکی کا حکم کرو. اپنے گھر والوں کو دوسرے مقامات میں فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو. نماز کی طرح اسی طریقے سے دیگر طاعات کا حکم دو. اپنے گھر والوں کو بتاؤ یہ چیز گناہ ہے، اس سے بچنا ہے. اپنے گھر والوں کو سمجھاؤ کہ غیبت سے بچنا ہے. اپنے گھر والوں کو بتاؤ کہ حسد سے بچنا ہے. اپنے گھر والوں کو بتاؤ کہ دوسروں کا مذاق اڑانے سے بچنا ہے. اپنے گھر والوں کو بتاؤ کہ یہ چیزیں گناہ ہیں، ان سے ہمیں بچنا ہے. تو لہٰذا اپنے گھر والوں کو نیکی کی تلقین کرو.
اپنے زیر کفالت لوگوں کو، اپنے محلے والوں کو، اپنے زیر ماتحت میں جو دفتر کے لوگ ہیں ان کو نیکی کی تلقین کرو اور ان کو برائی سے بچنے کا حکم دو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جب تم دعوت کا کام کرو گے، لوگوں کو تلقین کرو گے، لوگوں کو برائی سے روکنے کی کوشش کرو گے، لوگ ہو سکتے ہیں تمہارا مذاق اڑائیں، وہ لوگ ہو سکتے ہیں تمہاری دل آزاری کریں، لوگ ہو سکتا ہے کہ تمہیں تکلیف پہنچانے کے لیے کوشش کریں، لوگ ہو سکتا ہے کہ تمہارا دل دکھائیں، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو بھی اس قسم کے حالات پیش آئیں اس پہ صبر سے کام لو، صبر سے کام لو، اس پر صبر کرو، اس پر غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ جو بڑی ہمت والا کام ہے، اولو العزم لوگ، صاحب عزیمت والے لوگ اس موقع کے اوپر صبر سے کام لیتے ہیں، اور صبر سے کام لینے کے اوپر اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی نصیحت فرمائی کہ کبھی بھی غرور نہ کرو، زمین پر اتراؤ نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ شیخی بگاڑنے والوں کو، اترانے والوں کو، بڑی بھڑکیاں ماننے والوں کو، بڑی بڑی باتیں کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ اپنی چال میں، ڈھال میں اعتدال اختیار کرو، آواز نیچی رکھو، اس لیے کہ جو سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے، اور چیخ چیخ کر بولنا اور اپنی بات کو منوانے کے لیے ایسی رویہ اور ایسی گفتگو اختیار کرنا جس سے دوسرے لوگوں کو کراہت محسوس ہو، جس سے دوسرے لوگوں کو طبعاً نفرت محسوس ہو، جس سے دوسرے لوگوں کو تکلیف ہو، ان تمام چیزوں کو اپنی گفتگو میں اختیار کرنا اللہ رب العزت اس سے منع فرما رہے ہیں۔ اپنی بات کو دھیمی رکھو، اعتدال سے بات کرو، پیار سے، احترام سے بات کرو، اس سے تم اپنی بات کو پورے طریقے سے پہنچا بھی سکتے ہو، اور یہ بات انسیت پیدا کرنے والی ہے، الفت پیدا کرنے والی ہے، مخاطب کے دل میں محبت پیدا کرنے والی ہے۔ جب انسان ان تمام چیزوں کو رعایت رکھتا ہے تو اس سے جو مخاطب ہے، سامنے والا شخص ہے، اس کے اور بات کرنے والے کے دل میں اللہ تعالیٰ احترام کا رشتہ پیدا فرما دیتے ہیں، محبت کا رشتہ پیدا فرما دیتے ہیں، اختلاف کو اللہ تعالیٰ کم فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی انہی آیات میں اللہ رب العزت نے کچھ چیزوں کے بارے میں اپنی نعمتوں کو بیان فرمانے کے ساتھ ساتھ کچھ چیزوں کے بارے میں بیان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور اس قیامت کے دن سے ڈرو جس دن، اس قیامت کے دن سے ڈرو کہ جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا، اور نہ کسی بیٹے کی مجال ہوگی وہ اپنے باپ کے ذرا بھی کام آ جائے۔ اور یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، یعنی احتساب، یوم الحساب کا دن اللہ تعالیٰ نے یاد رکھنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور قرآن کریم کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے 5 چیزیں بیان فرما دی کہ جس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، بارش کب آئے گی اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کل کیا ہوگا اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور کس زمین میں موت آئے گی اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ ساری چیزیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اگر انسان اپنے حسابات سے، یعنی میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ اپنے اندیشوں سے اگر کوئی معلومات حاصل کر بھی لیتا ہے تو وہ اس کا ایک تخمینہ ہوتا ہے، وہ اس کا ایک گمان ہوتا ہے، وہ گمان کبھی صحیح ہو جاتا ہے، کبھی غلط ہو جاتا ہے۔ میڈیکل رپورٹ سے اگر کوئی چیز معلوم ہو بھی جاتی ہے تو بہت ساری چیزیں پھر بھی ان کو پتہ نہیں ہوتی کہ اس بچے کی پیدائش کیا ہوگی، اس کی طبیعت کیسی ہوگی، اس کے مزاج میں کیا چیزیں ہوں گی، یہ صحت مند ہوگا یا اس کو کوئی بیماری لاحق ہوگی، اور پیدا ہونے کے بعد اس بچے کو کیا کیا کیفیات لاحق ہوں گی، اور وہ اس وقت ماں کے پیٹ میں مکمل طور پر کس کیفیت میں ہے۔ اگر جنس پتہ چل بھی جائے تو اس کی پوری کیفیت، اس کے بارے میں بھی ڈاکٹر صرف ایک اندازے لگا رہے ہوتے ہیں، اور صحیح حقیقت اس وقت پتہ چلتی ہے جب بچے کی پیدائش ہونے کے بعد بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے اس کو کون سی بیماری لاحق ہے، اس کو کون سی، کچھ بیماریوں کا پتہ پہلے بھی چل جاتا ہے لیکن حقیقی صورتحال پیدائش کے بعد واضح ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ دنیا کے اندر وہ چیزیں جس کو تم اپنی معلومات کے مطابق جس کا علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر سکتے، یا تم اس میں ناکام ہو، ان تمام چیزوں کا علم بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے پاس اتنی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ اتنے علیم ہے، اللہ تعالیٰ اتنے خبیر ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرے؟ کیا وجہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بجائے کفر و شرک کا راستہ اختیار کرے؟ کیا وجہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر برائی کا راستہ اختیار کرے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی ان آیات کو خوب سمجھنے کی اور اپنے عمل کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ليلۃ القدر نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں ہماری لغزشوں کو، گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کی برکت سے اس امت مسلمہ پر اپنا رحم فرما دے، پاکستان کے حالات کو اللہ تعالیٰ بہتر فرما دے، معاشی طور پر پاکستان کو اللہ تعالیٰ مستحکم فرما دے۔ اس ماہ رمضان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے تمام معاملات کو درست فرما دے، ہمارے دلوں کے اندر الفت پیدا فرما دے،
اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی نفرتوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے. آمین 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 یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.